बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 सितंबर दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें अपडेट्स रखूं जो आज आपने दिन भर होते देखा। कैदी नंबर 804 आज छा गया, खान जीत गया, जुर्रत ने खौफ को शिकस्त दी है। जलसा भरने के बाद लाहौर की सड़कों के मनाजर, तारीखी मनाजर, रिकॉर्ड टूटे। बूढ़े जवान ख़वातीन आज शिरकत कर गई। बिजली साउंड सिस्टम बंद करके भी गंडापुर की तकरीर का इतना खौफ, लेकिन शानदार एंट्री। जलसा दोबारा भी शुरू करवाया। रात क्या लाहौरिये जलसा गाह में गुजारेंगे। गंडापुर ने अपना क़याम बढ़ाएगा। पैगाम और तकरीर भी आ गई और जजेस और काजी की लड़ाई का एक और नया ख़त भी सामने आ गया। जरदारी के अपने राइट हैंड पंजाब के गवर्नर ने शहबाज शरीफ को आज रगड़ दिया। इसहाक डार को भी ओहदे से फ़ारिग किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केसेस का मामला, इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। खान ने शुक्रिया अदा किया, अहम मामलात पर बात की। और अली अमीन गंडापुर के भी ताज़ा तरीन तकरीर भी आ गई है, अभी मेरे पास आई है और अहम पैगाम है, वो इसी के साथ ही मैं आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम पाकिस्तानियों को बिलखसूस जिंदा दिलाने लाहौर दाता की नगरी के वासियों का मैं इमरान खान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पख्तूनख्वा की आवाम का जो कि आज भरपूर तरीके से निकली और रुकावटें दूर करके इस वक्त मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर, रिंग रोड पर, वो इस वक्त भी मुकाबला कर रहे हैं फसाइयत का। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा इस्तकबाल किया, जलसागार सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। मैं कल आराम से जो मैंने तकरीर करनी थी, जो कि सिग्नल इशू है, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूँगा और अपना बयानिया पेश करूँगा। मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि हम फॉर्म 47 की ना हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और नहीं जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज़ नहीं होने देंगे। लाहौरियों ने जो अपना वादा पूरा किया, पंजाबियों ने मान रखा। वो जो कहते थे पंजाब नहीं निकला, पंजाब निकल आया। हुकूमत की आज शलवारें गीली हुई, पैम्पर पेंटे सब गीले थे, और ये तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं उठाने दे रहे थे। आपको पता है आज शहबाज शरीफ के इस हलके में इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ के नारे लग रहे थे। और पंजाब ने आज पख्तूनों की मेहमानदारी भी की, निकल के दिखाया। वाकई पंजाब जाग रहा था। इतनी बड़ी तादाद में अवाम का निकलना, यकीन करें इन हालात में। ये जो लफ्ज़ खौफ हम कहते हैं, मेरे ख्याल में हमें बंद कर देना चाहिए कहना, क्योंकि आज नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ जुर्रत नज़र आ रही थी। जुर्रत खौफ को उल्टे हाथों के थप्पड़ मार रही थी। फस्तायत आज हिम्मत को देख के भाग रही थी। हकीकत में जलसा कम और शादी के मनाजर ज़्यादा नज़र आ रहे थे। जैसे बारात का खाना कम पड़ जाता है, ऐसा खौफ था हुकूमत को। खान जेल में, रहनुमा उसके जेल में, 10 घंटे पहले जलसे की इजाज़त, और वो भी अदालत की दखल अंदाजी पर। जलसे के मकामात बदले गए, कंटेनर हर तरफ, 43 शराइत। उसके बावजूद लाखों लाहौरियों ने आज बता दिया कि आले शरीफ का अब लाहौर पंजाब में सफाया हो चुका है। खान जेल में बैठ के इन्हें शिकस्त दे रहा है, और ये इनका डर और खौफ हकीकत में समझ आता है कि क्यों इतना डरते हैं। जलसे में आज बुजुर्ग ख़वातीन भी नज़र आ रही थी, पैदल चल रही थी, और यकीन करें बड़ा खूबसूरत मनाजिर थे। इंतहाई उम्र रसीदा ख़वातीन जलसे में शिरकत कर रही थी, जैसे वो क़याम पाकिस्तान की तहरीक के दौरान जो लाहौर में ऐसी ही फ़ज़ा होगी। हम लोगों ने तो नहीं देखी, सुना हुआ सब कुछ, लेकिन ऐसी फ़ज़ा नज़र आती है। कायद-ए-आज़म के जलसों में भी कुछ ऐसे ही लम्हात होंगे, ऐसे ही जज्बात होंगे। लेकिन अब किसे पता था कि 77 साल के बाद यही मनाजर वही होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वही होगी, कायद-ए-आज़म के ऐसे ही साथी होंगे, चाहने वाले होंगे। लेकिन उस वक्त के अंग्रेज़ की एक बात आप तस्लीम करें, अंग्रेज़ इतना ज़ालिम नहीं था। वो ख़वातीन पर हाथ नहीं उठाते थे। उन्होंने क़याम पाकिस्तान में, मैंने बड़ा स्टडी किया कि कहीं नज़र आ जाए, लेकिन वो मशरक़ी रवायात का ख्याल भी करते रहे, मजहबी रवायात का ख्याल भी करते रहे। उन्होंने कोई ऐसा जुल्म व सितम नहीं किया। उनके साथ जो लड़ रहे थे उनके साथ वो ज़ाहिर मुकाबला करते रहे, उनका मुकाबला भी किया। इन्होंने गद्दार भी पैदा किए, अपने अंग्रेज़ों ने अपने लिए वफादार भी पैदा किए, लेकिन मज़दूरों, बुज़ुर्गों, बच्चों, ख़वातीन पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। जो आज हो रहा है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जलसों में भी कभी बिजली बंद नहीं हुई, कायद-ए-आज़म के जलसों में कभी कंटेनर नहीं रखे गए। ये मामला जो आज जलसे में अली अमीन गंडापुर की तकरीर पे इतना खौफ इन्हें, मैं हैरान हूँ कि अली अमीन गंडापुर फिर भी जलसागाह में पहुँच गया और छोटी सी तकरीर की, कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, और जलसा दोबारा भी शुरू करवाना चाहते थे, क्योंकि हुकूमत का तो ये दावा था ना कि अटक पुल क्रॉस करने नहीं देगी। तो ये एक शर्त पूरी की, अटक पुल क्रॉस भी किया, लाहौर इनके दिल के पास भी पहुंच गई। रुकावटें बड़ी लगी थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से जो आने वाले काफ़िले थे उन्होंने खुद ही रुकावटें हटाईं, और अली अमीन गंडापुर खुद उतर के गाड़ी से वो शीशे तक उतरवा के रास्ते वहाँ गाड़ियाँ हटाता रहा। लाहौर पहुँचे। अब उन्हें फ़ैसला यही करना था कि बारात लाहौर में क़याम करेगी या वापस जाएगी। रास्ते में रोका गया जगह जगह, फ़िरोज़ वाला कंटेनर रखे थे, शाहदरा में रोका गया, फिर उसके अलावा भारी रफरी थी। अभी देखिए मेरे एक सीनियर अफसर से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि
ایس ایس پی خود اس وقت ایک کانسٹیبل کی طرح سڑکوں پر لوگوں کو روک رہے ہیں, صبح سے رات تک ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں. اب جہاں ایس ایس پی لیول کے بندے انہوں نے کانسٹیبل بنا دیے, جج کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک اردلی بنا دیا, پولیس کی اس طرح بھاری نفری پورے پنجاب کے تمام تھانے نکال کے انہوں نے کہنا جلسے میں مختص کیے ہوئے تھے. خیبر پختونخوا کے کیفلے بھی تو پورے مکمل پہنچے ہی نہیں اور پنجاب کے لوگوں نے جلسہ گاہ بھر دی تھی. ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی تھی کہ ان کا تو واقعی بلڈ پریشر ہائی ہونا تھا اور شاید بوتلیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہوں. برنول کے بارے میں بھی سنا ہے اور برف کی ٹکوریں بھی ہو رہی ہوں گی. بہرحال حکومت ترجمان کرسیاں گنتے گنتے بندے گننے لگے. ویسے ان کی مجبوری ہے. دیکھیں جب آپ نے اتنی بڑی بارات آ جائے, ان ایکسپیکٹڈ لوگ آ جائیں, کھانا مہیا کرنا ہو تو ذمہ داری تو ان کی تھی. تو ظاہر ان کا کوئی بس تو نہیں چلا. پھر جس طرح یزید نے پانی بند کیا تھا, یہاں ماڈرن یزید نے بجلی بند کر دی. جلسہ گاہ اندھیرے میں ڈوب گئی, ہر طرف اندھیرا تھا. لوگوں نے موبائل نکال لیے, ٹارچ لگا لی, ساؤنڈ سسٹم انہوں نے بند کروا دیا. اسٹیج کے نام پر وہ ایک کنٹینر تھا جس پہ تحریک انصاف کے قائدین جو تھے جلسہ کر رہے تھے. اسٹیج انہوں نے لگانے نہیں دیا اور یہ انہوں نے بڑی بیوقوفی والا عمل کیا. دیکھیں انہوں نے عوام میں غم و غصہ پھیلانے کی کوشش کی ایک ایسے حالات میں جہاں عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا اور تحریک انصاف نے ایک ایک بات ان کی تسلیم کی اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر غم و غصہ پھیل جائے, اسٹریٹ موومنٹ کی طرح معاملات جائیں. حکومت کو جلسے سے پہلے یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ 25 کلومیٹر دور کا ایک راستہ موٹر وے کا بند کر دیں تو یہاں آپ کو تحریک انصاف کا بندہ ہی نظر نہیں آئے گا. یہ جنگل ہے, بیابان ہے, کوئی نہیں یہاں آتا ہے. رات کو 4 سہیلیاں بھی ہو کے گئی تھیں لیکن تحریک انصاف نے جنگل میں منگل کر دیا پھر. اور اس 2024 میں اس ماڈرن دور میں ان لوگوں نے ساری کی ساری مشینری اور طاقت صرف اس چیز پہ لگائی تھی عمر ایوب کی تقریر نہ ہو, اسد کیسر کی تقریر نہ ہو, اور سب سے بڑھ کر علی امین گنڈا پور اسٹیج تک نہ پہنچ سکے. اسٹیج خالی کرایا, بیرسٹر گور کو انہوں نے گرفتار کیا, خواتین کو دھکے دیے, معاہدے کی خلاف ورزی کی اور گرفتاری کے عمل دخل میں آپ کو پتہ سارا معاملہ. عوام وہاں روک سکتی تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن بیرسٹر گور نے منع کیا. اچھا کیا ویسے, پرامن انداز میں معاملہ حل کروا دیا ورنہ کام خراب بھی ہو سکتا تھا. آج جو تقاریر ہوں اس میں سب سے بہترین تو عالیہ حمزہ کی مجھے لگی. اس نے کہا ہماری بارات جو ہے وہ تھوڑی پیچھے ہے, طاقتور حلقوں کے لیے پیغام ہے کہ بارات لمبی چوڑی, کھانا کم ہو جائے گا, اس کا انتظام کریں. زرتاج گل بھی ڈیرہ غازی خان سے جو قافلہ لے کر پہنچے اس کی بھی بڑی زبردست تقریر اور نعرہ بازی تھی. اس نے بھی لاہور پہنچ کے دکھایا انہیں. سلمان اکرم راجہ نے پیغام دیا کہ طاقتوروں کو دیکھو, زمین پر اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو, یہ ظلم اور طاقت اور جبر راستہ نہیں روک سکتا. ہم نے خان کو عوام نے آزاد کروانا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا دشمن بڑا خطرناک اور مکار ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں, یہ آئین میں ترمیم کر کے چھیڑ رہا ہے. بیرسٹر گور نے بھی یہی باتیں کی کہ جمہوریت آپ کو پتہ چل نہیں سکتی, انار ضد کے خوف سے نکلو ورنہ ملک تباہ ہوگا. سردار لطیف کھوسا نے بھی آج اپنا بدلہ لیا. قاضی اسے سردار کہتے ہیں, عدالت میں کہتا تھا, اس نے کہا میں تجھے قاضی نہیں مانتا, تو مجھے سردار نہیں مانتا اور میں تمہیں آئینی چیف اور ایکسٹینشن نہیں لینے دوں گا, تم لے کے دکھاؤ. عمر ڈار نے آج خواجہ آصف کو دھو دیا. اس کے ڈی این اے کے بارے میں کچھ معلومات بھی عوام کو پہنچا دیں کہ خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر کا بھی بتایا کہ وہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم پاس کرواتا رہا, وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا. آج یہ کیا کر رہے ہیں انی ترمیم میں, وہی معاملہ. اور عمر ڈار نے تو کہا کہ اس کے ڈی این اے میں بے شرمی و بے حیائی کا دور پھٹے منہ. بہرحال جمشید دستی تو آپ کو پتہ ہے اپنے انداز میں کرتا ہے. اس نے کہا یہ شبو پالشی, شہباز شریف کو شبو پالشی نے نیا نام رکھا ہے. کہتا ہے کہ گھر میں سوگ ہے اس وقت. اور مریم نواز چونکہ جلسے کے لیے نواز شریف کا حلقہ نہیں دے رہی تھی تو اب یہ حلقہ شہباز شریف کا دے دیا, تو ہم نے اس کی ڈگی بھر دینی ہے. اس نے کہا اب شیخ وقاص بھی بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں. حماد اظہر بھی آج جلسے میں موجود تھا گجرات سے. عظما بخاری تو دعوے کر رہی تھی کہ جی 1500 بندے ہیں, کیسرا علائی کا بندہ کوئی نہیں آیا. وہاں ایمان طاہر اٹک سے, کوثر پروین اور کیسرا علائی جو منڈی, کوثر پرویز منڈی بہودین سے, کیسرا گجرات سے, بہت بڑا جلسہ تھا ان کا, بہت بڑے لوگ لے کر آئے. تھوڑی سی مس مینجمنٹ ضرور ہی, لوگوں کو لگا کہ جلسے کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ایس پی اخلاق صاحب جو تھے اسٹیج پر مذاکرات بھی کرتے رہے اور تحریک صاحب کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا, اتر جائے ورنہ گرفتار کریں گے, یہاں پھر مارا ماری ہوگی. تو میرے خیال میں اتنی بڑی تعداد عوام کی تھی, اگر تحریک صاحب چاہتی تو معاملہ کدھر بھی, لیکن انہوں نے ثابت کیا ایک پرامن جماعت. یہ دیکھیں اس قسم کا موقع, اتنی دنیا آپ کے ساتھ ہو اور آپ پھر بھی مزاحمت پہ پیچھے ہٹ جائیں. حقیقت میں تحریک انصاف کو فل 100 میں سے 100 دینے چاہیے. لوگ بے شک اس وقت جذباتی ہوں کہ نہیں, تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہوتی نہ ہوتی, لیکن کیا کل ہو جائے گی. قیادت نے میرے حال میں بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور بلا شبہ ٹھیک کیا ہے. اب عدالتی جو خبریں دیں اس کی میں بات کروں, بڑی اہم معاملہ ہے. اس میں 8 ججز کا جو الیکشن کمیشن کا ابہام کا معاملہ تھا, مختصر جو ان کی آبزرویشن آئی تھی ابھی, اس پر قاضی فائز صاحب کی طرف سے 9 سوالات کا رجسٹرار کی طرف سے ایک لیٹر ان 8 ججز کو. تو یہ معاملہ بہت شدت سے بڑھ گیا ہے. یہ وہی سوالات ہیں جو ڈپٹی رجسٹرار نے پہلے پوچھے, جو کلرک نما شخص تھا, اس کا مطلب قاضی نے لکھوائے تھے, اب قاضی نے براہ راست خود پوچھ لیے. اب اسے جواب آئے گا, کہتا ہے یہ اپیل آپ نے کس معاملے میں مختصر وضاحت جو کی ہے, اس کی اپلیکیشن کہاں فائل ہوئی.
اور اپلیکیشن کو کہتا ہے پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجا تاکہ یہ اپنی مرضی سے ججز کو دے دے, اندازہ کریں کس کے پاس لگانی ہے. کہتا ہے یہ سماعت منظور کب ہوئی, کیسے منظور ہوئی, کاز لسٹ اس کی کیوں نہیں جاری کی گئی. اس کا چوتھا سوال تھا اس کا قاضی صاحب کا کہ متعلقہ پارٹیوں کو آپ نے اٹارنی جنرل کو اطلاع دی تھی. اور پانچواں سوال قاضی صاحب کا تھا جی کس کورٹ روم چیمبر میں درخواست سنی, اور درخواست جو ہے وہ فیصلے سے پہلے کاز لسٹ میں کیوں نہیں دی گئی, اس کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا, ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, آپ نے اس سے پہلے وضاحت کیسے جاری کر دی, اور ویب سائٹ پہ کیوں نہیں لگائی. تو قاضی صاحب نے 9 سوال لکھے. رجسٹرار تو آپ کو پتہ ہے ایک کلرک نامہ ماہر قانون, بہت سارے لوگوں سے میری بات انہوں نے کہا قاضی کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ چیف جسٹس ضرور ہے لیکن وہ روسٹر کا ماسٹر نہیں, وہ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ ہے. یہ چیمبر میں بات ہوئی تھی اور اس کی کاز لسٹ جاری نہیں ہوتی. متعلقہ کمیٹی میں صرف الیکشن کمیشن تھا, جنہوں نے ابہام کا پوچھا اس کا ابہام کا انہوں نے جواب دے دیا. اختیارات اور عہدوں میں تمام ججز برابر ہیں. سپریم کورٹ کے جب چیف جج بنایا جائے تو جو جوڈیشل سسٹم ان کی اپنی کورٹ کے سسٹم میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ جو سب سے سینئر جج ہے وہ بنتا ہے 17 رکنی کمیٹی کا انچارج. لیکن انچارج کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ججز کو فیصلہ یا کیس کے مطابق اس طرح کی ہدایات دے سکتا ہے. پریکٹس پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی پہلے سے بنی ہوئی ہے, ججز اپنا سٹاف خود اپوائنٹ کرتے ہیں. اسی طرح فیصلوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ اختلافی نوٹ جو آپ کو نظر آتے ہیں, جج اس کے پابند نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے احکامات کو تسلیم کریں یا نہ کریں. کاز لسٹ لگانا بھی ان کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ باقاعدہ طور پر سماعت کا فیصلہ نہیں تھا, ایک وضاحت کا فیصلہ تھا. مخصوص نشستوں میں فیصلہ پہلے 14 آ چکا ہے 12 جولائی کو. اب قاضی فائز صاحب کو چونکہ 5 جج ایک طرف سے 8 جج ایک طرف, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان 8 ججز نے ان 5 ججز کو بشمول قاضی کو سپرسیڈ کیا, ان کے اوپر گئے. تو قاضی کے 9 سوالوں کا حق نہیں ہے, اور یہ نیا کیس بھی نہیں تھا. اس پہ الیکشن کمیشن کی وضاحت انہوں نے بتا دی. تو اب میرے خیال میں جسٹس منصور شاہ اس پہ اس کو جواب دیں گے, عطر من اللہ دیں گے, بڑا لکھ کے دیں گے کہ وہ بھی ان 8 ججز میں شامل ہیں. اب تحریک انصاف کو بڑا سادہ سا سوال تھا, پارٹی تسلیم کرنا ہے نہیں, بیرسٹر گور کو چیئرمین ماننا ہے کہ نہیں. تو یہ سپریم کورٹ کی واضح طور پر جو ڈائریکشن ہے وہ اس کو الیکشن کمیشن کو آ گئی کہ اگر 14 ستمبر کا فیصلہ نہ مانا تو سنگین نتائج ہوں گے. بیرسٹر گور چیئرمین ہے, نشستیں تحریک انصاف کے پاس جائیں گی. اب اس فیصلے میں کوئی ابہام نہیں, اور یہ کیس بھی اظہر صدیق صاحب نے پہلے ہی پٹیشن میں ڈال دی ہے. معاملہ اب آگے بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر آپ کو ایک اہم بتا دوں, اسحاق ڈار صاحب سے ابھی جو ایک عہدہ واپس لیا گیا, وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے اور وزیر خارجہ بھی ہے, سمدی بھی ہے اور پہلے وزیر خزانہ کے کام بھی ابھی کر رہا ہے. تو مطلب 4 کام کر رہے ہیں. اب اسے ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کو کہیں وہ تو ایک ڈمی عہدہ ہے. وزیر خارجہ اس سے کام ہو نہیں رہا, اور وزیر خزانہ کے طور پر پہلے ناکام ہے, جرمانہ اس کے نام پہ لگ چکا ہے. سمدی کا کام وہ پتہ نہیں کیسے کرتا ہے, یہ آپ ہی کو پتہ ہوگا. اب امریکہ کی طرف سے جو IMF کے مذاکرات کا معاملہ تھا اس میں بھی اس کو یاد ہوگا آپ کو, وزیر خزانہ سے ہٹایا گیا تھا. وزیر خارجہ کے حساب سے اس کی پرفارمنس اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے, کوئی 1 روپیہ نہیں لے سکا, کسی کہیں سے بھی امداد یا کہیں سے بھی کوئی قرضے پہ نہیں مل سکے, اور یہ معاملہ اس کا کمزور ہے. میرے خیال میں صرف وزیر خارجہ کا شاید عہدے سے ہٹا دیں, کسی اور کو بنانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی نام آ جائے آپ کے سامنے. اور بشرا بی بی کا بھی اس طرح جو خفیہ کیسز بنائے گئے ہیں اس پر بات چیت آج ہوئی کہ کتنے کیسز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگ لی ساری ڈیٹیلز تاکہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں. بریت کا کیس لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو پیغام آیا وہ بھی آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا, وہ پیغام منون وہی تھا, تقریباً اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. اب علی امین گنڈا پور کی تقریر کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اس ویلاگ میں, اور اس میں اب جو کل وہ تقریر کریں گے, کھل کے کریں گے اور ٹکا کے کریں گے, وہ بھی سامنے آ جائے گی. اب 21 ستمبر کا جلسہ ہو گیا, اس کے بعد اب لائے عمل کیا ہوگا, آگے معاملات کیا ہیں, وہ تحریک انصاف کے آج جو رہنما ان سے پوچھیں گے. میرے ساتھ اس میں آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے انٹرویو. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.